السلام علیکم ناظرین، اس قسط کے آغاز میں آرک بوکا کہتا ہے یا تو تم لوگ ہتھیار ڈالو گے یا تو تم لوگ مرو گے۔ آرتھر صاحب کہتے ہیں ہم تمہارے حکم پر نہیں چلتے ہیں۔ پھر آرک بوکا اپنے سپاہیوں کو کہتا ہے آرتھر اور ترمتائی مجھے زندہ چاہیے، باقی سب کو مار دو۔ یہ کہہ کر وہ حملہ کر دیتے ہیں اور ان کے درمیان لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔
अर्तुल तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा सर तुम्हारे खेमे के सामने लटकाना चाहता हूँ, वो भी तुम्हारे बेटों के साथ। अर्तुल साहब इबारत को कहते हैं तुम्हारा ख्वाब तुम्हारी मौत होगा। इसी दौरान आरिक बुका मर्गिन के पास आ जाता है और उसे पकड़ कर कहता है अर्तुल ये मर्गिन एक गद्दार है, इसने हमें धोखा दिया है और अब ये तुम्हारा गुलाम बन गया है। हमने इसे हर चीज सिखाई लेकिन एक चीज हम इसे ना सिखा सके कि अल्लाह की नाफरमानी करने वालों की सजा सिर्फ मौत होती है। ये कहकर वो अपना खंजर मर्गिन की गर्दन पर रख देता है तो मर्गिन कलमा शहादत पढ़ने लगता है। फिर बिबौलत अपनी तलवार निकाल लेता है। अर्तुल साहब कहता है बिबौलत ऐसा मत करो। फिर भी बिबौलत कहता है ये जख्म तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारेगा तुर्गुत। अर्तुल साहब ये सब कुछ देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं। फिर भी बिबौलत अर्तुल साहब के पास आ जाता है और कहता है अर्तुल अब यहाँ तुम्हारा खात्मा है, ये बला तुम अपने साथ लेकर आए हो। अर्तुल साहब बिबौलत को गुस्से से लात मारते हैं तो बिबौलत नीचे गिर जाता है। बिबौलत अपनी तलवार निकाल लेता है तो आरिक बुका कहता है रुक जाओ बिबौलत। फिर आरिक बुका अपने एक स्पाई के पास आ जाता है और कहता है क्या मैंने तुम्हें कहा नहीं था कि मुझे तुरंताई जिंदा चाहिए। फिर वो उसे मार देता है। फिर आरिक बुका अर्तुल के पास आ जाता है और कहता है तुमने क्या सोचा तुम अलीजा को मार दोगे और बच जाओगे। अब ये सब कुछ खत्म हो चुका है, तुमने हमारे दुश्मनों के साथ इत्तेहाद किया है। अर्तुल साहब कहते हैं तुमने अभी मेरे आखिरी अल्फाज नहीं सुने। फिर आरिक बुका अर्तुल साहब पे तलवार करता है और उसे नीचे गिरा देता है तो अर्तुल साहब बेहोश हो जाते हैं। फिर बिबौलत कहता है अर्तुल अपनी जुबान कभी नहीं खोलेगा आरिक बुका, हमें यही उसे मार देना चाहिए। आरिक बुका कहता है अगर हमने अर्तुल को मार दिया तो वो जीत जाएगा, हम अर्तुल को अपने साथ लेकर जा रहे हैं। ये कहकर वो चल पड़ते हैं। दूसरी तरफ उमर कबीले का मंजर दिखाया जाता है। इबलगी खातून कुछ कपड़े इकट्ठे कर रही थी, इतने में सिरवा खातून आ जाती है और वो कहती है क्या कर रही है अब्बा जी। इबलगी खातून कहती है मैं बिबौलत की कोई भी चीज इस कबीले में नहीं रखना चाहती। सिरमा खातून कहती है बाजी आप इसकी जहमत मत करें, मैं किसी और औरत को इस काम में लगा देती हूँ। बिल्की खातून कहती है अभी हमने बहुत सारे काम करने हैं। शर्मा खातून कहती हाँ पता है बाजी, अभी हमने आपकी शादी भी करनी है। बिल्की खातून खड़ी हो जाती है और कहती है अभी हम शादी नहीं कर सकते क्योंकि हमें एक जनाजे का इंतजार है, क्योंकि हमारे भाई की अभी तक लाश नहीं मिली। लोग क्या सोचेंगे, हमें अभी सब्र से काम लेना चाहिए और आखिरी फैसला अर्तुल साहब का होगा। इसके बाद वो मंजर दिखाया जाता है जहाँ पर लड़ाई हुई थी, हर तरफ आदमियों की लाशें पड़ी हुई थी। इतने में गुलदारों और बाबसी वहां पहुंच जाते हैं और ये सब मंजर देखकर वो हैरान परेशान हो जाते हैं और यहाँ पर इसका इख्तिताम हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग ठीक होंगे। जैसे कि आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि हमने एक नावल स्टार्ट किया हुआ था और हमने इसकी एक ही किस्त अभी मतलब कि पढ़ी थी, आपको बताई थी और उसकी किस्त नंबर 2 भी है। तो आज हम आपको बताते हैं कि उसकी किस्त नंबर 2 में क्या लिखा था। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि वो नावल इंतहाई खूबसूरत था और मुझे खुद भी बहुत पसंद था। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। अभी हम वही कर रहे हैं और उस ड्रामे का नाम आपको जैसे कि पता है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। चलिए हम अपना वक्त ज़ाया नहीं करते और उस नावल की तरफ चलते हैं। तो नावल जो है वो बहुत ही खूबसूरत, उसकी किस्त नंबर 2 में हम आपको बताते हैं कि ख्वाब और मोहब्बत। इसके में तो कमरे में अंधेरा था, कमरे की खिड़की से मध्यम सी रोशनी पर्दों से अंदर आने वाली कोशिश कर रही थी। कमरे में मुकम्मल खामोशी का राज था, कहीं से गानों की आवाज़ गूंज रही थी। रोशनी अब तेज हो रही थी, कमरे का वजर वाज़ेह हो रहा था। पूरे कमरे में हर तरफ शिष्ट बखरी हुई थी जिस पर शदीद रात में काफ़ी मेहनत की गई थी। हर तरफ पेंट के बोतल और शीश पड़े थे, पेल्स पर पेंट लगा था। एजल भी पेंट में मौजूद थी। अचानक अलार्म बजने लगा और बज कर आखिरी बार बज गया।
بج بج کے آخری بار بند ہو گیا، لیکن بیڈ پر سوئے ہوئے انسان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ کچھ وقت گزرا کہ کمرے میں موبائل وائبریشن کی آواز گونج اٹھی۔ اس نے کروٹ لی اور منہ سے کمبل ہٹا دیا، کانوں سے انفرین نکالی اور سائڈ پر رکھی۔ اس سخت سردی میں اس کا اٹھنے کا کوئی موڈ نہیں تھا، سو کچھ دیر بعد وہ پھر سے سو چکی تھی۔ موبائل وائبریشن کی آواز پھر سے گونجنے لگی۔ اس نے کچھ دیر بعد فون اٹھا کر کان سے لگایا۔ دوسری طرف کوئی فکرمندی سے اس سے بات کر رہا تھا۔ ایبل ویک اپ، کم آن لیزی گرل۔ ایلکا کافی پریشان تھی۔ اوکے ایبل نے مختصر جواب دیا۔ نو 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 ناٹ اوکے، لیو یور بیڈ ناؤ۔ اوکے ایلا۔ وہ بیڈ سے اتر گئی۔ ایلا اس کو روز ایسے ہی جگاتی تھی کیونکہ ایبل کی نیند دونوں کو کلاس میں لیٹ کرواتی تھی۔ گھر سے نکلتے تک دونوں کال پر رہتی۔ تم نے شسٹ بنا لی؟ الکا، مجھے سکون سے شاور تو لینے دو، پہلے پھر بتاؤں گی۔ اوکے گو، بٹ ڈونٹ کٹ دا کال۔ اوکے اوکے۔ وہ فون رکھ کر نہانے چلی گئی۔ نہا کر اس نے بال خشک کیے اور فون چیک کیا۔ کال ختم کر دی گئی تھی۔ اب وہ اپنا سامان سمیٹ رہی تھی۔ بیگ ریڈی کر کے وہ باہر آئی اور کچن میں اپنے لیے کافی بنانے لگی۔ اس نے بلو جینز اور مرون ہائی نیک پہن رکھی تھی۔ وہ بالوں کا جوڑا بنا رکھا تھا۔ کافی پیتے وہ اپنے شسٹ کا جائزہ لے رہی تھی کہ پھر سے فون بجنے لگا۔ اس نے فون کان سے لگاتے ہی بولنا شروع کیا۔ میں ناشتہ کر چکی ہوں، بیگ ریڈی ہے، سب رکھ لیا اور نیچے آ رہی ہوں۔ کال بند کر دی گئی۔ اس نے بیگ اور شسٹ کیس کو صوفے پر رکھا اور ایک اونی ٹوپی سر پر پہنی۔ لانگ بوٹ اور لانگ کوٹ پہنے وہ اب اپنا فلیٹ لاک کر رہی تھی۔ الکا اس کا ویٹ کر رہی تھی۔ جیسے ہی ایبل لفٹ سے باہر آئی وہ فوراً اس کے پاس آئی۔ گڈ مارننگ ایبل۔ گڈ مارننگ الکا۔ کیوں ہر وقت میری امی بنی رہتی ہو؟ تم اتنی لیزی کیوں ہو؟ ساری رات جاگ کے شیٹ کمپلیٹ کی ہے میں نے، اور آخری وقت میں کیوں کرتی ہو ہر کام؟ اچھا لگتا ہے مجھے، ایبل نے منہ بنا کر کہا۔ اوکے ناراض نہ ہو یار، ویسے بھی تم کو فل مارکس ملنے ہیں اس بار بھی۔ کلاس میں اس کی بنائی کی پینٹ کی تعریف کی گئی۔ اس کے استاد اس سے بہت خوش تھے۔ وہ ایک قابل اور جنونی آرٹسٹ تھی۔ وہ 2 سال قبل لندن آئی تھی۔ اس کو اسکالرشپ ملی تھی یونیورسٹی آف آرٹ لندن ومبلڈن کی طرف سے۔ بہت محنت کے بعد اس کو لندن آنے کی اجازت ملی تھی۔ اس کے یہاں آخری چند مہینے باقی تھے اور وہ اداس ہونے لگی تھی۔ وہ واپس اس قید میں نہیں جانا چاہتی تھی۔ کلاس کے بعد وہ دونوں ایک قریبی کیفے میں گئی۔ ٹھنڈ بہت تھی۔ انہوں نے کافی اور اسکینڈ آرڈر کیے اور اگلے پروجیکٹ پر بات کرنے لگی۔ ان کا آرڈر آ چکا تھا اور اس نے کافی کیک کوٹ لیا۔ اسے اندر تک سکون محسوس ہوا۔ اوہ ول مس یو ایبل، ایلا نے کہا۔ می ٹو، ایبل مختصر جواب دیا۔ آئی نو یو ڈونٹ وانٹ ٹو گو بیک، کیا کر سکتے ہیں؟ ویسے تمہارا کزن کیا بہت خڑوس ہے؟ نہیں تو پھر یہ کہ بہت خاندانی ہے۔ اوہ خاندانی برا ہوتا ہے؟ نہیں بس وہ میرے خواب نہیں پورے کرنے دے گا۔ اوہ کیوں؟ کیونکہ وہ بانو بیگم سے بھی 2 ہاتھ آگے ہے اور اس کی ہونے والی بیوی دیواری اور پیپر پینٹ کرے اس کی شان میں کمی کا باعث بنے گی۔ واہ ریئز لائک دیٹ؟ بیکاز ہی بلانگ ٹو اے رائل فیملی، سو وائی ڈونٹ یو ایکسپیکٹ روزر؟ وہ گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ یہ اس کا دوسرا راؤنڈ تھا اور 2 راؤنڈ مکمل کر چکا تھا۔ وہ اپنی فٹس پر کوئی سمجھوتہ نہیں کرتا تھا۔ اس کے کان میں ہیڈ فونز لگا رکھے تھے۔ وہ گراؤنڈ سے باہر آ چکا تھا۔ اب اس کا رخ فیملی پارک کی طرف تھا۔ وہ بھاگتے ہوئے فاصلہ طے کر رہا تھا۔ پارک میں پہنچ کر اس نے بینچ پر بیٹھ کر پارک کا جائزہ لیا۔ ہر طرف آنٹی اور بوڑھے مرد جاگنگ کر رہے تھے۔ اس نے منہ بنایا، نظر گھما لی اور اسے ایک طرف 3 لڑکیاں نظر آئیں جو شاید کپس میں مصروف تھیں۔ اس نے ایک مسکراہٹ کے ساتھ اپنی پانی کی بوتل کھولی اور پانی پیا اور اس کی طرف جاگنگ کرنے لگا۔ اس نے 2 بار ان کو کراس کیا اور دونوں بار لڑکیوں نے اس کی طرف مڑ کر دیکھا۔ اب کی بار وہ ان کے پاس رک گیا۔ ہائی ہیلو، تینوں نے اس کے ساتھ جواب دیا۔ مائی نیم از داؤشا، یو؟ وہ اس کے نام سے متاثر ہوئی۔ آئی ایم سمبل، آئی ایم روشا، اینڈ آئی ایم روحا۔
नाइस नेम्स, उसने मुस्कुरा कर कहा। आप लोग कभी दिखाई नहीं दी यहाँ? दामेर ने सवाल किया। बस हम फ्रेंड्स फर्स्ट टाइम आए हैं। इसी वक्त कोई पार्क में दाखिल हुआ और उसको देखते ही लाल हो गई। वो पॉकेट के मोबाइल निकाल कर उसको कॉल मिलाई। कुछ देर बाद उसने कॉल पिक की। हेलो दामेर स्पीकिंग। आई नो, किधर हो? क्यों, तुम पार्क आ गई हो क्या? उसने मुड़कर आसपास देखा तो कहीं नजर न आई तो मुतमईन हो गया। नहीं, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, आज नहीं आऊँगी। उसने झूठ बोला। तुम कहो, मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है यार। कल बहुत जैम की कमर में इतनी दर्द है, बल हिल भी नहीं सकता। बेड में हूँ, अब तो बुखार भी होने लगा है। दामेर, इतने झूठ कैसे बोल लेते हो? वो उसी तरफ आ रही थी। झूठ नहीं बोल रहा हूँ, तुम्हारी कसम। उसने मुस्कुराते हुए सामने खड़ी लड़कियों को आंख मारी जो उसकी बातें सुनकर हंस रही थी। अच्छा, ज़्यादा पीछे देखना। उसने गर्दन घुमाई। पीछे महरूशा खड़ी गुस्से से उसे देख रही थी। उसने वापस उन लड़कियों को देखकर मासूम सी शक्ल बनाई और हाथ जोड़े और हंसती हुई वहां से चली गई। तुम मुझसे झूठ क्यों बोलती हो? उसने सवाल किया। तुम क्या कर रहे थे अभी? क्यों? उसने गाल लाल होकर गुस्से से। मोटर स्पोर्ट, उसने मासूमी से कहा। रुको, मैं तुम्हारे मोटर स्पोर्ट में करती हूँ। वो आगे बढ़ी। वो वहां से भाग गया। अब तामीर आगे माहिशो उसके पीछे रही थी। इन दोनों पार्क में भाग रहे थे। लोग उन दोनों को घूर रहे थे। महरूशा थक कर रुक गई। उसकी सांस फूल रही थी। आई हेट यू, उसने जोर से कहा। पार्क के पार से बाहर आ गई। वो उसके पीछे आया। उसका अच्छा सॉरी, आइंदा नहीं होगा ऐसा कभी भी नहीं। झूठ हर बार यही बोलते हो तुम। अच्छा ना माही सॉरी। दामेर उसको ऐसे ही तंग करता था। तुम कब जा रही हो? कहाँ? लंदन नेक्स्ट वीक। कब तक आओगी वापस? शायद 3 मंथ बाद। अब वो बातें करती रोड पर चल रही थी। एक शानदार हवेली थी। उसमें गिनती के चंद लोग रहते थे। घर के अफराद से ज़्यादा नौकर थे। वैसे लॉन, स्विमिंग पूल, बास्केटबॉल एरिया गार्ड के साथ थे, जबकि स्विमिंग पूल हवेली के बैक साइड पर था। पोर्च में 3 शानदार गाड़ियां रखी हुई थी। हवेली के गेट पर बवर्ती चौकीदार मौजूद था और हवेली के अंदर पोर्च के पास भी। हवेली का जायजा ले तो अंदर से यूं मालूम होता है जैसे सुनहरी और सफ़ेद रंग किसी ने हाथ डाल दिया हो। सुनहरी और सफ़ेद कलर कॉम्बिनेशन के पर्दे और सोफे रखे गए थे। बहुत वसी लिविंग रूम में हर तरफ कीमती चीज़ें रखी हुई थी। दीवार पर मौजूद चंद तस्वीरें उस हवेली के लोगों की शान शौकत बता रही थी। कोई स्पाइरल स्टेयर से उतर कर नीचे आ रहा था। वो शलवार कमीज में मौजूद था। सफ़ेद रंगत और ब्राउन और सफ़ेद कार्ड के सूट में वो बहुत जाज़ब और खूबसूरत मालूम होता था। उसने बाहर हाथ में ब्लैक घड़ी पहन रखी थी। वो सोफे पर बैठ चुका था। तभी वो बुजुर्ग और बाबर शख्सियत उससे मुखातिब हुई, जो हल्की गहरे रंग की दाढ़ी में मलबूस थी। अस्सलाम वालेकुम, ये बानो बेगम थी। वालेकुम सलाम, उसने धीमे लहजे में कहा। वो उसी तरह सबसे अदब से बात करता था। वो 3 माह बाद वापस आ रही है। आपकी उससे बात हुई? बानो बेगम ने सवाल किया। नहीं, वो शायद बिजी थी इसलिए बात नहीं हुई हमारी। वो बहुत अदब से बोल रहा था। शाजल बेटा, हमसे बात करें। हम चाहते हैं कि उनकी वापसी से फ़ौरन बाद हम आप दोनों की एंगेजमेंट की ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दें। जी बेहतर है, मैं उनको कॉल कर लूँगा, शाजल ने कहा। अब वो ऑफिस के लिए रेडी होने चला गया। ये शाजल मीर राव था, जिसकी शख्सियत और अकल की दुनिया दीवानी थी। और यहाँ पर इस एपिसोड का ख़त्म हो जाता है और आगे है एपिसोड नेक्स्ट, ख्वाब और मोहब्बत क्या। वो कमरे में आया और तैयार होने लगा। उसकी शख्सियत बहुत अजीब थी। वो हर काम बहुत ठहर ठहर कर करता था और उसने अलमारी की तरफ अपने कदम बढ़ाए। अलमारी खोलकर उसने एक सूट निकाला और उसको देखने लगा। कुछ सोचकर वो बेड के करीब आ और सूट को देखते हुए बैठ गया। फिर उसने सूट साइड पर रख दिया और उसने टेबल पर अपना फ़ोन उठाया और बॉक्स खोला। उसमें एबल का नंबर निकाला। उसकी डीपी चेंज हो चुकी थी। वहाँ अब उसकी कोई नई पेंटिंग लगी हुई थी। उसने उसे खोला और वो कोई बहुत सी उदास पेंटिंग थी जिसमें लड़की घुटनों में सर गिराए सुनसान सी जगह पर बैठी थी। आसपास अंधेरा और खामोशी थी। उसे ये देखकर तकलीफ हुई। उसने मैसेज टाइप किया। वो लिखना चाहता था कि ये तस्वीर हटा दो, लेकिन उसने मैसेज कैंसिल कर दिया। फिर उसने सोचा कि वो कॉल करे, लेकिन उसने ये इरादा भी तर्क कर दिया। फिर उसने मुख्तसर मैसेज लिखा, कॉल मी, और मोबाइल बंद कर दिया।
اب اس نے دوبارہ سوٹ اٹھایا اور ڈریسنگ روم کی طرف چلا گیا۔ کچھ دیر بعد فریش ہو کر باہر آیا۔ اس نے بلیک کلر کی شرٹ اور ڈارک براؤن کلر کی پینٹ پہن رکھی تھی اور ڈارک براؤن ٹوپی لگا رکھی تھی، ٹائی لگا رکھی تھی۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے جیل اٹھائی اور تھوڑی سی ہاتھوں میں لے کر ہتھیلی پر مسلی اور بہت سی آہستگی سے اپنے بالوں پر انگلیاں چلائی۔ پھر اس نے ایک سپرے لیا اور اپنی ہلکی داڑھی پر چھڑکا۔ اس نے پرفیوم اٹھائی اور دور سے خود پر چھڑکی۔ اب وہ کلفنگ لگا رہا تھا، اب وہ گھڑی پہن رہا تھا، اب اس نے مڑ کر کوٹ اٹھایا اور پہنا۔ ایک نگاہ شیشے میں خود کو دیکھا۔ وہ واپس بیڈ کے پاس آیا اور جوتے پہننے لگا۔ اس نے روشن بخش کو آواز لگائی۔ وہ کچھ ہی لمحوں بعد کمرے میں داخل ہوا۔ شاذل نے اسے ایک اشارہ کیا۔ اس نے فوارہ میز پر رکھے فائلر اور لیپ ٹاپ بیگ میں اٹھایا اور باہر نکل گیا۔ شاذل کھڑا ہوا۔ اس نے اپنا بیل اٹھایا اور اپنے گلاسز اٹھائے باہر نکلا۔ اس نے باہر آتے ہی روشن بخش کے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ اب وہ سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ روشن بخش نے اس کے پیچھے اس کی فائلز اور لیپ ٹاپ اٹھا کر نیچے لے آئے تھے۔ اس نے لاؤنج میں پہنچ کر بانو بیگم کو سلام کیا۔ وہ ہمیشہ بہت مدھم آواز میں بولتا تھا۔ بانو بیگم کے پاس آیا اور اس نے اس سے اجازت چاہی اور دعا لی۔ بانو بیگم نے اس کا ماتھا چوما اور کہا، ہمیں تمہاری قابلیت پر پورا بھروسہ ہے، انشاءاللہ تمہیں کامیابی ہوگی۔ وہ مسکرائے اور وہاں سے باہر آ گیا۔ اس کے باہر آتے ہی ڈرائیور نے پچھلا دروازہ کھول دیا اور گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ ڈرائیور نے دروازہ بند کیا۔ روشن بخش اگلے سیٹ پر بیٹھ گیا، تمام فائل اور لیپ ٹاپ بیگ کے ساتھ۔ اب ڈرائیور گاڑی حویلی سے باہر نکال رہا تھا۔ گاڑی تیز رفتار سے سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ وہ باہر جھانک رہا تھا کہ اس کی آنکھوں پر گلاسز لگے تھے۔ اس کی شخصیت بہت خوبصورت تھی۔ اس نے گاڑی کی سیٹ پر ٹیک لگائی اور آنکھیں بند کر لیں جیسے وہ بہت تھک گیا ہو۔ پھر کچھ سوچتے ہوئے اس نے اپنا بیل نکالا اور ای میلز چیک کرنے لگا۔ اس نے پہلے بزنس ای میل چیک کیے، پھر اس نے وہ میلز نکالی جو اس نے ایبل کو لکھی تھی۔ وہ دو تین تھی لیکن کسی میل کا کوئی جواب اب تک موصول نہ ہوا تھا۔ اس نے ٹھنڈی آہ بھری اور واپس ان باکس کھول لیا۔ اس نے ایبل کا نمبر نکالا اور اس کا بھیجا گیا میسج اب تک دیکھا نہیں گیا تھا۔ اس نے واپس موبائل بند کر کے رکھ دیا۔ گاڑی پوری تیزی سے آفس کے راستے پر رواں دواں تھی۔ ایلا نے اس سے دوبارہ سوال کیا، کہاں کھو گئی ایبل؟ ایبل نے کچھ نہ سنتے ہوئے سر اٹھایا اور پھر بولی، میں نے پوچھا ہے جارج کے پروپوز کا کیا جواب ہے؟ تم جانتی ہو ہم ساتھ نہیں رہ سکتے۔ وہ نان مسلم ہے اور میں مسلم ہوں، ہم دونوں کے کلچر ڈیفرنٹ ہیں۔ وہ میرے ساتھ ایڈجسٹ نہیں کر سکتا اور نہ میں اس کے ساتھ کر سکتی ہوں، اور ویسے بھی میں اس کو پسند نہیں کرتی۔ ایلا خاموش ہو گئی۔ تم اپنے کزن سے شادی کر لو گی؟ ایلا نے سوال کیا۔ نہیں، اس نے مختصر جواب دیا۔ لیکن کیوں؟ ویسے اتنا بھی برا نہیں لگتا جتنا تم بتاتی ہو۔ ایلا نے کافی کا گھونٹ بھرا۔ تم اسے اتنا ہی جانتی ہو جتنا میں نے تم کو بتایا ہے۔ تم اسے مجھ سے زیادہ نہیں جانتی۔ میں اس کے ساتھ بچپن سے رہتی آئی ہوں، میں سب جانتی ہوں وہ کیسا ہے۔ ایبل نے سنجیدگی سے کہا، کیا وہ بہت روڈ ہے؟ نہیں۔ کیا وہ بہت بدتمیز ہے؟ نہیں۔ تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اس کو میرا آرٹ نہیں پسند، میرا خواب نہیں پسند۔ اوہ لیکن کیوں؟ بس وہ سمجھتا ہے کہ یہ فضول چیزیں ہیں۔ پینٹر بننا اتنا احمقانہ اور بیوقوفانہ عمل ہے۔ کیا پڑھنا لکھنا نہیں ہے؟ نو ہی از ایجوکیٹڈ، ویل ایجوکیٹڈ۔ دین واٹس دی پرابلم؟ کیا تم سے محبت کرتا ہے؟ شاید تم شور نہیں ہو، پتہ نہیں۔ تو تم آگے کیا کرنا چاہتی ہو؟ اپنے خوابوں کو پورا کرنا چاہتی ہو؟ کچھ بھی ہو، میں پورا کر کے رہوں گی، چاہے بانو بیگم آئے یا شاذل۔ پتہ نہیں وہ میرے خواب کیوں پورے نہیں کرنا چاہتا۔ بانو بیگم وہ میری اور شاذل کی شادی اس لیے کروانا چاہتی ہے کیونکہ ہم بانو بیگم کے اکلوتے وارث ہیں۔ میری ممی ڈیڈی بچپن میں ہی ایک حادثے کا شکار ہو چکے تھے۔ میرے پاپا بانو بیگم کے چھوٹے بیٹے تھے اور ان سے بہت پیار کرتی تھی۔ میں شروع سے بانو بیگم کے ساتھ رہی ہوں۔ وہ مجھ
پر بچپن سے بہت سختی کرتی آئی ہیں۔ وہ مجھے کہتی ہیں کہ میں بالکل اپنے پاپا کی طرح لگتی ہوں۔ وہ کہتی ہیں کہ جب ان کو پاپا یاد آتے ہیں، مجھے دیکھتی ہے تو ان کو سکون ملتا ہے۔ وہ مجھ سے پیار کرتے ہیں، لیکن ان کا رویہ ہمیشہ سخت ہوتا ہے۔ انہوں نے مجھ پر بچپن سے ہی سختیاں کی ہیں۔ وہ کہتی ہیں جب ان کو پاپا یاد آتے ہیں، وہ مجھے دیکھتی ہے تو ان کو سکون ملتا ہے۔ انہوں نے مجھے ہر چیز کی آزادی دی ہے، لیکن پھر بھی اس حویلی میں مجھے گھٹن محسوس ہوتی ہے۔ شاذل مجھ سے بڑا ہے، میرے تایا کا بیٹا ہے۔ شاذل کی ممی نے تایا سے ڈریس لے لی تھی۔ تایا ہارٹ پیشنٹ تھے۔ ان کی ڈیتھ چند سال قبل ہوئی ہے۔ وہ مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ سب نے بچپن سے ہی میرا رشتہ شاذل بھائی کے ساتھ کر دیا تھا۔ کوئی مجھ سے نہیں پوچھتا تھا کہ میں کیا چاہتی ہوں۔ یہ سب اس جائیداد کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور بانو بیگم چاہتی ہیں کہ ہم دونوں شادی کر لیں، لیکن مجھے جائیداد میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ وہ چاہیے جو سب کچھ شاذل کو دے دے، بس مجھے میرے خوابوں سے مطلب ہے۔ میں اپنا نام بنانا چاہتی ہوں، ایک بہت بڑی آرٹسٹ بننا چاہتی ہوں، شارٹ آرٹسٹ۔ شاذل نے تمہیں کہا ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں؟ نہیں، وہ میری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے۔ وہ جانتے ہیں کہ ان کو پسند نہیں کرتی۔ یہ بھی نہیں جانتے کہ میں ان سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ لیکن پھر بھی مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ میں نہیں چاہتی، کیونکہ شاید ان کو جائیداد پیاری ہے، اس لیے مجھے آرٹسٹ بننے سے روک رہے تھے۔ شاید ان کو لگتا ہے کہ میں آرٹسٹ بن گئی تو بدل جاؤں گی۔ میں اپنے آرٹ سے محبت کرتی ہوں، اور میں چاہتی ہوں کوئی شخص میرے آرٹ کے درمیان نہ آئے۔ محبت تو بالکل نہیں۔ وہ بہت سنجیدگی رہنے لگی تھی۔ وہ پہلے والی ایبل نہیں رہی تھی، 2 سال قبل تھی۔ بہت خوش تھی اور پرجوش تھی۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا، اس کی اداسی بڑھتی جا رہی تھی، اور اس کا کام مزید نکھر رہا تھا۔ اس کی تعریف اور اس کی پینٹنگ ہر طرف مشہور تھی، لیکن وہ اندر سے ٹوٹ رہی تھی۔ وہ اپنے فلیٹ میں واپس آتی، گھنٹوں اداس رہتی، ایک ہی جگہ پر، ایسے یوں لگتا وہ کسی ڈپریشن میں جا رہی تھی۔ اس نے موبائل نکالا اور چیک کیا، وہاں کچھ میسیج موجود تھے۔ اس نے ان کو پڑھنا شروع کیا۔ وہاں ایک میسیج شاذل کا بھی موجود تھا۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ کال میں وہاں جارج کے میسیج بھی تھے، کوئی انگلستان کی لائنز تھیں۔ اس نے سب پڑھا اور پھر موبائل سائیڈ پر رکھ دیا۔ اس نے کافی بنائی اور کمرے میں آ گئی۔ وہ کچھ دیر خوش رہنا چاہتی تھی۔ اس نے اپنی اسکیچ بک اٹھائی اور کچھ پینٹنگ بیگ میں ڈالیں اور برش اور لاؤنج میں آ گئی۔ وہ گھونٹ گھونٹ کافی پی رہی تھی۔ بیگ کچن میں رکھ کر وہ کمرے میں گئی۔ اس نے گرے سوٹ نکالا اور چیک کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد واپس آئی اور اس نے سویٹر پہنا۔ اس نے دوپٹہ گلے میں ڈالا اور باہر آ گئی۔ اس نے اپنا بیگ اٹھایا، موبائل ہاتھ میں پکڑے باہر آ گئی۔ وہ یونیورسٹی فلیٹ سے دور جا رہی تھی، اس سخت سردی میں وہ پارک کر رہی تھی جہاں وہ کم لوگ تھے۔ وہ بینچ پر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنی اسکیچ بک نکالی اور وہ اپنے ذہن میں بننے والی خیالی دنیا ڈرا کرنے لگی۔ اس نے پینٹس نکالی اور اب اس کا برش چل رہا تھا۔ مسلسل 30 منٹ میں اس کی پینٹنگ تیار تھی۔ جب وہ پینٹنگ کرتی، آس پاس کے بیگانہ ہو جاتی۔ وہ اپنی پینٹنگ کا جائزہ لے رہی تھی کہ اس کو کسی کی آواز سنائی دی، بیوٹیفل۔ اس نے چونک کر گردن گھمائی۔ وہ اب پینٹنگ کی طرف سے متوجہ تھی۔ وہ مہروشا کو گھر ڈراپ کر چکا تھا، اب وہ گھر جا رہا تھا، اور وہ مہروشا بہت غصے سے دور تھی۔ وہ بہت گہری تھی۔ تعمیر ایک غیر سنجیدہ لڑکا تھا، لیکن بہت ذہین اور قابل بھی۔ وہ خوبصورت تھا، شوخ تھا، پارٹنر کی جان تھا۔ اس کے فرینڈ سرکل میں سب سے ذہین اور ہینڈسم تھے۔ اس کے اکثر دوست اس سے جڑتے لیکن وہ کسی کے ساتھ زیادہ فری نہیں ہوتا تھا۔ اس کی بے شمار لڑکیاں دوست تھیں۔ دن اس کو کوئی نہ کوئی لڑکی پرپوز کر دیتی، لیکن وہ سب کو ٹال دیتا۔ لیکن وہ کوئی موقع نہ چھوڑتا۔ جہاں کوئی نیا چہرہ نظر آتا، وہ اگلے لمحے وہاں موجود ہوتا۔ وہ مہروشا کو بھی دوست ہی رکھتا تھا، لیکن وہ اسے بہت محبت کرتی تھی۔ یہ بات شاید وہ بھی جانتا تھا، اور وہ مہروشا کا دل نہیں توڑنا چاہتا تھا۔ وہ داؤد شاہ کی اکلوتی اولاد تھا،
اور وہ اولاد جو بہت منتوں مرادوں سے مانگی گئی ہیں، وہ صبا داؤد کے دل کی ٹھنڈک تھا۔ داؤد شاہ کی آنکھ کا تارا اور داؤد شاہ کا بیٹا کم دوست زادہ تھا۔ وہ باپ بیٹے کی جوڑی اصل اعلیٰ مثال تھی۔ یہ گھر ہر وقت دامیر کی شرارتوں اور کہکوں سے گونجتا رہتا تھا۔ کبھی وہ اور داؤد شاہ ٹیم بنا لیتے اور صبا کو تنگ کر رکھتے، کبھی کچن میں باپ بیٹا گھس کر عجیب و غریب ڈشز ایجاد کرتے، کبھی کرکٹ میچ پر دیوانوں کی طرح شور مچاتے، چاہے میچ پرانا ہی کیوں نہ ہو۔ کبھی دونوں ویڈیو گیمز کھیلتے، شور مچا کر صبا کے سر میں درد کر دیتے۔ کسی پارٹی میں جانا ہوتا تو صبا کو اور تنگ کر دیتے۔ دامیر اپنی پسند کا ڈریس لے آتا اور کہتا مما آپ یہ پہنیں، اور داؤد اپنی پسند کا، جب تک وہ صبا کی ناک میں دم نہ کر دیتے سکون سے نہ بیٹھتے۔ اکثر رات میں دامیر کو لوڈو کا شوق ہو جاتا اور وہ تینوں ساری رات لوڈو کھیلتے۔ داؤد شاہ ایک بہت بڑا بزنس مین تھا جو ہر شعبہ میں ترقی کر رہی تھی۔ آن لائن شاپنگ سے لے کر امپورٹ ایکسپورٹ تک وہ ان کا بزنس تیزی سے ترقی کر رہا تھا۔ اب وہ آئل ایکسپورٹ پر کام کر رہے تھے جس کی ذمہ دار دامیر کے سر پر تھی۔ انہوں نے دامیر کو آرٹس ڈپارٹمنٹ دیا تھا اور اسی سلسلے میں اگلے ہفتے دبئی اور لندن جا رہا تھا۔ وہ بہت ہنس مکھ تھا، ہر محفل کی جان، گھر کی رونق، بہت خوش رہنے والا۔ ہیزل ایزی اور ڈمپل بوائے کے نام سے مشہور زندہ دل لڑکا تھا۔ اسے لوگ دامیر داؤد شاہ کے نام سے جانتے تھے۔ وہ رات کو ڈنر کے بعد گھر لوٹا تھا۔ میٹنگ کامیاب رہی تھی۔ وہ مطمئن تھا، اپنے آج کے دن سے بہت تھک گیا تھا۔ وہ ڈریسنگ روم میں جا کر چینج کرنے کے بعد واپس اپنے روم میں آیا تو شازل میر رو اس نے زیزے لب اپنا ہی نام دہرایا، شازل میر داؤد۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ وہ سونے کے لیے لیٹ چکا تھا۔ پھر جیسے اس کو کچھ یاد آیا تو اس نے اپنا بیگ اٹھایا اور ایبل کا میسج باکس چیک کیا۔ میسج دیکھا جا چکا تھا لیکن کوئی جواب نہیں دیا گیا تھا۔ اسے اس کے اس رویے سے تکلیف ہوتی تھی لیکن وہ کچھ نہ سکا۔ اس کا دل چاہا وہ ابھی اس کی منگنے کے حوالے سے بتا دے لیکن وہ اس کو ابھی پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، خاص کر تب جب وہ اس سے بہت دور تھی۔ وہ اس کے پاس نہیں تھی۔ وہ اس کو خوش دیکھنا چاہتا تھا۔ اسی وقت وہ آن لائن ہوئی تھی۔ شازل کا دل چاہا کہ کاش وہ مجھے کوئی جواب دے۔ اسی وقت اس کو نوٹیفیکیشن ملا، "یو ہیو ریسیوڈ اے میسج فرام ایبل"۔ اس نے جلدی سے میسج پڑھا۔ وہاں لکھا تھا، "I do not wanna talk with you"۔ شازل نے بے اختیار ایک زوردار کہکہ لگایا اور موبائل کو زور سے سائیڈ ٹیبل پر پھینک دیا اور اٹھ کر روم سے باہر آ گیا۔ اس کا رخ بانو کے کمرے میں تھا۔ یہاں پر بھی اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے اور آگے قسط نمبر نیکسٹ۔ وہ شاپنگ کے لیے آیا ہوا تھا۔ مختلف شاپ میں اس نے خریداری کی۔ وہ فوڈ کورٹ میں آیا اور آرڈر دے کر انتظار کرنے لگا۔ آج وہ اکیلا تھا، کوئی دوست ساتھ نہیں تھا۔ وہ لوگوں میں ہر وقت خوش اور چہکتا تھا لیکن جب کبھی اکیلا ہوتا تو اس کا حسین چہرہ اداس ہوتا۔ اس کا آرڈر آ چکا تھا۔ اس نے برگر کھانا شروع کیا۔ وہ بہت سنجیدہ لگ رہا تھا، ساتھ ہی اس نے فرائز ایک بائٹ لیا اور ارد گرد کا بھی جائزہ لے رہا تھا۔ اس کی نظر ایک جگہ پر جا ٹھہری۔ جلدی برگر کھا رہا تھا۔ اس نے کولڈ ڈرنک کا آخری گھونٹ بھرا اور ٹشو سے منہ صاف کیا۔ اسی جانب بڑھنے لگا۔ اس کے ہاتھ میں شاپنگ بیگز تھے۔ اس نے ایک دکان میں قدم رکھا اور اس کے قریب جا کر کھڑا ہوا۔ اس کے منہ سے صرف ایک لفظ نکلا، "بیوٹیفل"۔ وہ اب بھی ساکن کھڑا اس کو دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے چھو کر دیکھا۔ اسی وقت اس کے قریب کوئی آیا تھا۔ "May I help you"۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ "Yes, I want to buy this"۔ سیلز مین مسکرا کر سر کو خم دیا۔ "آپ ٹرائی کرنا چاہتے ہو تو ٹرائی روم میں وہاں ہے"۔ "Yes, why not"۔ دامیر نے نخرے سے کہا اور سوٹ کو ٹرائی کرنے لگا۔ وہ اس پر بہت سوٹ کر رہا تھا۔ اس کی شخصیت میں چار چاند لگ گئے تھے جیسے اس نے وہ سوٹ خرید لیا۔ وہ بہت سادہ طرز کا بربرک انگلش فٹ تھا۔ وہ کافی شاپنگ کر چکا تھا۔ اب وہ گھر جا رہا تھا۔ اسے پینٹنگ کرنی تھی۔ اس کی کل رات کی فلائٹ تھی۔ وہ گھر رات کو پہنچا تھا۔ صبا اس سے ناراض تھی۔
وہ ڈنر کرتے ہوئے سے بات نہیں کر رہے تھے۔ ماما پلیز نا، اچھا سوری، آئندہ نہیں آؤں گا لے، پلیز ماما۔ دیکھیں کل میں چلا جاؤں گا، پھر کون منائے گا؟ تم کل جا رہے ہو اس لیے پورا دن باہر برباد کرنے آئے ہو؟ اچھا نا میری پیاری امی جان، اب مان بھی جائے نا۔ دیکھیں میں نے کھانا بھی کھا لیا ہے تو کھاؤ، کس سے روکا ہے؟ داؤد دونوں ماں بیٹے کی گفتگو میں خاموشی سے کھانا کھا رہا تھے۔ ویسے وہ وہاں موجود ہی نہ ہو، آپ کھلائیں گی تو کھاؤں گا نا۔ اس کو معلوم تھا کہ ان کو کیسے راضی کرنا ہے۔ وہ چپ چاپ اس کو کھانا کھلانے لگے۔ ان دونوں کا پیار دیکھ کر داؤد بول اٹھے، نوٹنکی بہت کرتی ہو دونوں ماں بیٹا میرے سامنے۔ صبا نے ان کو گھورا۔ کھانے سے فارغ ہو کر اس نے ان دونوں کو اپنی شاپنگ دکھائی جو ان کو بہت پسند آئی۔ داؤد تھک چکے تھے، وہ سونے چلے گئے۔ صبح تعمیر کے ساتھ پینٹنگ میں مصروف تھی۔ پینٹنگ کمپلیٹ ہوئی تو دونوں ماں بیٹا باتیں کرنے لگے۔ تعمیر صبا کی گود میں سر رکھے باتیں کرتے ہوئے سو گیا۔ صبا بہت پیار سے اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھی، ان کی آنکھیں بھر آئی۔ وہ پہلی بار اسے دور جا رہا تھا۔ اس نے مڑ کر پیچھے دیکھا، وہ جارج تھا جو پینٹنگ کی طرف متوجہ تھا۔ تم ایبل نے اسے دیکھتے کہا۔ یس ٹیس می جارج، جارج ڈوڈ دی موسٹ آف انٹیلیجنس، وہ کہتے ہوئے اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور اس کی گود میں موجود پینٹنگ اٹھا لی اور اسے دیکھنے لگا۔ سو پیور آرٹ، جارج نے پھر کہا۔ وہ کچھ نہ بولی۔ او سوری فریکارٹ، ایبل، جارج نے بہت سادہ لہجے میں کہا۔ آپ یہاں کیسے آئے؟ ایبل نے پوچھا۔ اپنی کار میں پارک تک آیا ہوں اور اندر چل کے آیا ہوں۔ اس نے سنجیدہ نظر سے اسے دیکھا۔ اوکے، آپ نے جواب نہیں دیا، سو مجھے لگا آپ مجھ سے ملنا چاہتی ہیں اور مجھے معلوم تھا آپ یہی ہوں گی، سو میں آ گیا۔ اس نے بہت سنجیدگی سے ساری تفصیلات بتائیں۔ ایبل، میں یہ والی پینٹنگ بھی لے رہا ہوں، آپ کتنے میں سیل کرنا چاہتے ہیں؟ وہ اسے خاموشی سے دیکھتی رہی۔ اوکے، آپ گفٹ کرنا چاہتے ہیں مجھے؟ میرے لیے یہ ایک اعزاز کی بات ہے، بہت شکریہ۔ یہ آپ کی گفٹ کی ہوئی 7ویں پینٹنگ ہے۔ جارج سنجیدگی سے اس کے اکیلے ہی باتیں کر رہا تھا اور وہ کوئی جواب نہیں دے رہی تھی۔ اوکے، اس نے مختلف جواب دیا۔ میں کچھ بتاؤں؟ جارج نے اس سے ایسے ہی سنجیدہ چہرے کے ساتھ پوچھا۔ ہاں بتاؤ، ایبل نے کہا۔ میں قرآن سیکھ رہا ہوں۔ کس لیے؟ ایبل نے کہا۔ اپنے لیے، بہت فیمس بک ہے، مجھے لگتا ہے مجھے اس کی نالج ہونی چاہیے۔ اس نے ایسے سنجیدہ چہرے کے ساتھ کہا۔ وہ لاجواب ہوگی۔ ایبل میرے ساتھ ڈنر کریں گی؟ اس نے پھر سے بات کا آغاز کیا۔ کیوں؟ میں اکیلے کھانا نہیں کھاتی، آج کوئی دوست بھی نہیں ہے ساتھ، اس لیے پوچھ رہا ہوں، ورنہ آج مجھے بھوکا سونا پڑے گا۔ اوکے، ایبل نے کہا۔ وہ پارک سے باہر آ گئے اور وہ اور جارج کی کار کی طرف جا رہے تھے۔ ایبل کو یوں لگا جیسے کوئی اس کو فالو کر رہا ہے۔ اس نے مڑ کر دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ اب ایک ریسٹورانٹ میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ جارج بالکل خاموشی سے کھانا کھا رہا تھا۔ ایبل کبھی اس کو نظر اٹھا کر دیکھ لیتی اور وہ کھانا کھانے میں مصروف تھا۔ اسے جارج کی پرسنالٹی بہت پسند تھی، وہ اس کی شخصیت سے متاثر تھی۔ وہ بہت مختلف تھا، بہت الگ، خاموش، سنجیدہ، لیکن جب وہ بات کرتا تھا تو اسے دوسرے انسان پر اس کی آواز کا سحر سا ہو جاتا۔ وہ مزاج کا نرم تھا، وہ مزاق بھی ایسے کرتا تھا جیسے وہ سنجیدہ بات کر رہا ہو۔ اس نے اسے پرپوز کیا تھا، اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ اس نے دوبارہ اس سے اس بارے میں سوال نہیں کیا تھا کبھی، لیکن وہ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے بہت احترام اور عزت نظر دیکھتا تھا، اور وہ جب بھی اس کی آنکھوں میں دیکھتی وہ اس کی آنکھوں میں زیادہ نہ دیکھ پاتی تھی۔ وہ اس کو اب گھر چھوڑنے جا رہا تھا۔ وہ اس سے بہت سی باتیں کر رہا تھا اور وہ جواب دے رہی تھی۔ وہ گاڑی سے اترنے لگی جب جارج نے اسے پکارا۔ ایبل، اس نے مڑ کر دیکھا۔ ہاں، بہت ٹھنڈ ہے آج، ایک کپ کافی ملے گی؟ بہت آرام سے لہجے میں اس نے کہا۔ اوکے، کم۔ ایبل لفٹ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اسے پھر کسی کی آہٹ محسوس ہوئی، جیسے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ جارج نے بھی پیچھے دیکھا۔ واٹ ہیپنڈ؟ جارج نے پوچھا۔ کچھ نہیں، وہ گھر میں داخل ہوئے۔ اس نے بیگ رکھا اور کچن میں چلے گئے۔ جارج صوفے پر بیٹھ گیا اور سر کو ٹیک لگا لی اور آنکھیں بند کر لیں۔ وہ کافی بنا لائی تھی اور اس نے جارج کو آواز دی۔ وہ شاید بیٹھے بیٹھے سو گیا تھا۔ اس نے اسے کندھے سے ہلایا اور اس نے آنکھیں کھولی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ آر یو اوکے؟ ایبل نے اس سے پوچھا۔ آپ کے پاس پین کلر ہے؟
تو مجھے لا دیں پلیز۔ وہ کافی ٹیبل پر رکھ کے تیزی سے کمرے کی طرف بڑھ گئی اور میڈیسن باکس لے آئی۔ اس نے اسے پانی اور پین کلر دی۔ اس نے اسے نگل لیا۔ تھینکس۔ جارج نے کافی کا مگ اٹھایا اور بالکنی کی طرف آ گیا۔ ایپل بھی وہیں آ گئی۔ آپ پریشان ہو؟ جارج کی ایپل بول رہی تھی۔ نہیں، بس کچھ بزنس ایشوز ہیں، اس نے مسکرا کر جواب دیا۔ بہت اچھی کافی ہے ایپل، اس نے تعریف کی۔ اس نے مسکرا کر شکریہ ادا کیا۔ یو لک سو بیوٹیفل وین یو اسمائل۔ جارج اسے یہ کہہ رہا تھا۔ آپ کیسا فیل کر رہے ہیں؟ ناٹ گڈ۔ وہ کافی کا کپ کچن میں رکھنے چلا گیا۔ اگر ٹھیک نہیں ہو تو کچھ دیر ریسٹ کر لو، سو جاؤ۔ اسے ڈرا کرنا سیف نہیں ہے، ایپل اس سے کہا۔ تھینکس ایپل، اس وقت آرام وہ واحد چیز ہے جس کی مجھے ضرورت ہے۔ وہ مسکرایا۔ اوکے کم ود می۔ ایپل نے ایک روم کھول دیا اور کچھ چیزیں ٹھیک کرتی باہر آئی اور وہ اب بھی آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا۔ جارج، ایپل اسے پکارا۔ یس، وہ تھکے لہجے میں بولا۔ کم۔ وہ اٹھ کر روم میں جا چکا تھا۔ کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دینا۔ اوکے، ایپل نے کہا۔ اوکے۔ ایپل نے روم بند کر دیا اور وہ خود اپنے پروجیکٹ پر کام کرنے لگی۔ وہ آفس میں تھا۔ روشن اس کے کمرے میں دستک دے کر آیا کہ ہاں روشن، کیا نیوز ہے؟ سر مبارک ہو، ڈیل فائنل ہو گئی ہے۔ بس آپ کہیں تو سائٹ پر کام شروع کر دیتے ہیں۔ میں ایک بار خود براؤز کرنا چاہتا ہوں۔ اوکے سر۔ سر نئے کالز آ گئی ہیں، ان کو کیا جواب دینا ہے؟ اور یہاں پر اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے اور آگے ہم نیکسٹ ایپیسوڈ آپ کو انشاءاللہ کل بتائیں گے۔ تو اب ہمیں دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔